आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आइए जी, माजरत इंटरनेट इश्यूज की वजह से कुछ प्रॉब्लम बनी, हमने दोबारा से अब रीज्वाइन किया है इसको ख़त्म करके। तो आज का लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बता रहा था यहाँ पे कि आज के लेसन में इंशाल्लाह हम क्या करने वाले हैं कि हम एक तो जो हमारा कुरान पार्ट है उसके अंदर हम दुरूद पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और तशहुद हमने पिछले लेसन में हमने किया है। और आज के लेसन में अब ग्रामर पार्ट जो होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि असल चीज़ अब हमने स्टार्ट करनी है। इशारे मेन मेन हरूफ हमने सारे कर लिए, इसम हमें पता चल गए। और जो तीसरी चीज़, क्योंकि तीन ही अल्फाज की किस्में हैं, इसम फेल और हर्फ। तो आज हम जो है वो फेल स्टार्ट करेंगे, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अब हमारा थ्रू आउट द एंड तक चलेगा, इस कोर्स के एंड तक। और इसमें आप बड़े इंपॉर्टेंट एक पोर्शन को जो है वो सीख जाएंगे इंशाल्लाह। और इसी आसान तरीके से सीखेंगे जैसे पहले आपने पूरे कोर्स को आसान तरीके से किया है। और इसमें कोई नई, कोई जो है ऐसी मुश्किल नहीं है कोई चीज़, क्योंकि मुश्किल तो है ही नहीं। जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि वाला कद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र। तो आगे चलते हैं जी अपने लेसन की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें आप, तकरीबन 28,000 वर्ड्स को हम टच कर जाएंगे इस लेसन के बाद इंशाल्लाह। 27,900 को क्रॉस कर जाएंगे। आगे चलते हैं हम। तो हम अभी कुरान पार्ट को कर रहे हैं, दुरूद आज हम करेंगे। दुरूद बेसिकली क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुआ करने के नाम को कहा जाता है, जिसका जो लफ्जी मीनिंग लिया जाता है उनके लिए दुआ कर। तो आज हम तकरीबन देखें कि 1400-1500 साल दूर हैं उनसे, उनके ज़माने से। हज़ारों मील दूर भी हैं, क्योंकि हम अभी मोस्टली पाकिस्तान में हैं, कुछ लोग तो करीब भी हैं। और जो हमारी क्लास में है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। तो आज हम जो मुसलमान हैं बेसिकली वो किस वजह से हैं मुसलमान आज हम? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। और जाहिर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो अहबाब थे सारे, यानी जो सहाबाए कराम थे, उन लोगों की कुर्बानियों की वजह से हैं, उनकी तबलीग की वजह से हैं। तो कितना उन्होंने जो है वो तकलीफें जो हैं वो सही हैं हम लोगों तक इस दीन को पहुंचाने के लिए। तो इसमें ये बात सोचने की है, बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे लिखी हुई है कि दिन भर की थकन के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कबीला को दावत दी थी। तो हो सकता है कि मुझ तक वो दावत उस कबीले के जरिए पहुंची, और जिस वजह से आज मैं मुसलमान हूँ। तो इस बात को महसूस करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कुर्बानी का मुझ पर एहसान है। अब हम इसके बदले में क्या कर सकते हैं? क्या उनको खाने पे बुला सकते हैं या कोई तोहफा भेज सकते हैं? कभी नहीं। तो सिर्फ इनके लिए दुआ कर सकते हैं, और वो भी हम अल्लाह ताला से मांगे। और अब आज जब हम उसका तर्जुमा देखेंगे तो फिर हमें आइडिया होगा कि बेसिकली कि वो भी उनके लिए दुआ करने का मतलब अब यही है कि उसमें हमारा अपना फायदा है। तो उनका तो जाहिर है जो मकाम है वो हमारे दुआ करने या ना करने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें जरूर फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अजर मिलना ही है, चाहे हम उनके लिए दुआ करें चाहे ना करें। हमारा इनके लिए दुआ करना दरअसल हमारे लिए एजाज की बात है कि हम उनके उम्मती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुआ करने से उल्टा हमें ही सवाब मिलेगा। जो कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद भेजता है उस पर अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत भेजेगा। तो मुस्लिम शरीफ की हदीस भी है, उसका मफहूम आपने देखा। तो आइए लेसन की तरफ चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन। तो अल्लाहुम्मा हम पहले पढ़ चुके हैं। अल्लाहुम्मा को आपने दो टुकड़े नहीं करने, इसका एक ही मीनिंग होता है, ये एज अ वन वर्ड काउंट होता है। इसका मतलब होता है ए अल्लाह। और सल्ली अला और सल्ली ली रब्बी का तो अभी हमने पीछे कल वाले लेसन में हमने देखा था, हरूफे जर वाले लेसन के अंदर ये मीनिंग चेंज होता है। तो सल्ली अला जब आ जाता है, सल्ली का मतलब चेंज कर देता है वो, तो इसका मतलब होता है तू रहमत भेज। जैसे कि कल हमने पढ़ा था फसल्ली li रब्बी का वन, हर सूरह अल कौसर में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहां पे मतलब इसका हो जाता है कि बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें। सल्ली अला मुहम्मद, और यहाँ पे आ रहा है सल्ली अला, सल्ली के बाद अला है। हमने अला भी पढ़ा हुआ है, हमने ली भी पढ़ा था। ली का मतलब हमने लिए पढ़ा था, अला का मतलब हमने वहां पे पर पढ़ा था। लेकिन जब ये जुमले में आते हैं तो इसका मीनिंग जो है वो जुमले के अकॉर्डिंग जो है वो तब्दील हो जाता है। जैसा कि कल के लेसन में हमने हरूफे जर की चार जो शराइत जो है उनको हमने पढ़ा था। और आगे आगे जैसे अब लेसन में हम मूव करेंगे तो हमें जुमले जो है वो सीखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अब जुमले हम जोड़ रहे हैं। क्योंकि एक जुमला जो है वो तीन पोर्शंस पे नॉर्मली जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। उसमें इसम भी होता है, फेल भी होता है, हर्फ भी होता है। तो अब हम क्योंकि फेल भी सीखने जा रहे हैं, आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब हमारी कंपोजिशन पूरी हो जाएगी।
اب وہ جب کمپوزیشن پوری ہوگی تو اس کو پھر جوڑنا کیسے ہے اور جملہ کیسے بننا ہے، تو وہ چیزیں اب آہستہ آہستہ ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ تو جیسے آپ چلتے ہیں آگے، یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، صلی علی محمد، رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی، واو مینز اور، علی آپ پڑھ چکے ہیں پر، اور آل۔ اب آل بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پہ۔ ایک ہم اردو میں بولتے ہیں اہل و عیال، کیا مطلب ہوتا ہے اہل و عیال کا؟ سب بیوی گھر اور والے بچے، سارے۔ اہل جی جی بیوی وہی، اور بچے۔ بالکل جی، بیوی بچے یعنی گھر والے، والدین، اہل و عیال، یعنی جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں کسی ماحول میں اپنی فیملی کے ساتھ، تو جو بھی ہیں وہ سارے اہل و عیال کہلاتے ہیں۔ اب عربک جو ہے نا وہ بہت گہری لینگویج ہے، اصل لینگویج ہی عربک ہے۔ اب دیکھیں نا قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انگلش میں بھی تو نازل کر سکتے تھے نا، اردو میں بھی کر سکتے تھے، سارا کچھ اللہ کا ہی بنایا ہو، لیکن عربک ہی کیوں چوز ہوئی؟ اور عربک اس لیے چوز ہوئی کہ اس وقت تک کہ ظاہر ہے کہ لوگوں کا جو اس ٹائم قریش میں ظاہر ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا، اور آپ کی لینگویج بھی وہی تھی، ان لوگوں کی بھی لینگویج بھی وہی تھی، تو اس لینگویج کو چوز کرنے کی بھی تو کوئی حکمت تھی نا۔ تو اس میں آپ جیسے جیسے آپ عربک سیکھ رہے ہیں آپ، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اتنی گہرائی ہے اس کے اندر، اور ایک ایک ورڈ جو ہے اس کا میننگ کتنا زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ایک ڈالر ہو، جیسے آپ دنیا میں ہم جو ہے وہ ایک مین کرنسی ڈالر کو مانتے ہیں کہ جی ڈالر کے جو ہے وہ گرد جو ہے وہ چیزیں گھوم رہی ہیں، اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے باقی کرنسی۔ تو ایک ڈالر جب آپ کسی شاپ پہ لے کے جائیں اور اس کو کنورٹ کروائیں، تو چھوٹی کرنسیز جتنی بھی ہیں آپ کو وہ زیادہ ملتی ہیں، چھوٹی چھوٹی وہ زیادہ ہو جاتے ہیں آپ کے پاس، اور اتنے زیادہ دے کے آپ کے پاس وہ جسٹ ایک $1 کنورٹ ہوتا ہے۔ جا اگر 1000 روپیز کی اگزامپل لے لیں، اگر 1000 روپیز کی آپ چینج لیں اور آپ دکان والے کو کہیں کہ جی مجھے 10 والے نوٹ دے دیں، تو کتنے ڈھیر سارے نوٹ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو یہ جو چھوٹی لینگویجز ہیں جیسے اردو، انگلش، کوئی بھی ہیں، یہ چھوٹی لینگویجز ہیں۔ اب آل جو ہے اس کے میننگ میں دیکھیں، اب یہ آج ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا میننگ ہے۔ اہل و یال آپ کو پہلے سے پتا ہے، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن آل جو ہے اس میں کیا چیز شامل ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آل جو ہے نا اس میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک تو اہل بھی شامل ہے، یعنی جسے ہم اہل و یال اردو میں کہتے ہیں خاندان، اور دوسری اس میں چیز ہے اتباع کرنے والے۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز، تو آپ دیکھیں آپ کی دعا شروع ہوئی درود ابراہیمی سے نماز کے اندر کہ اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اب آل میں ان کے گھر والوں کے لیے بھی ہم نے دعا کی، اور اتباع کرنے والوں کے لیے بھی کی، اور اتباع کرنے والے ظاہر ہے ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم بھی ان کے فالوورز میں سے ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، اور اگر ہم ان کو پراپر طریقے سے ان کی تعلیمات کو فالو کریں گے تو اس درود کے اندر ہمارے لیے بھی دعا موجود ہے، کیونکہ ہم اتباع کرنے والے میں شامل ہیں۔ تو الحمدللہ کیسی اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر حکمت ہے۔ تو اب یہ آل کے آپ نے میننگ یاد رکھنے کہ اس میں خاندان والے بھی ہیں، اتباع کرنے والے بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ان کی آل پر جو ہے وہ رحمت کی دعا جو ہے وہ یہاں پہ کی ہے۔ تو یہاں پہ تصور احساس کے ساتھ ہم اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں کہ ان پر رحمتوں کی ہم دعا کر رہے ہیں کہ رحمت کی بارش فرما، ان پہ مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر اے اللہ، ان کے درجات بلند کر۔ آل کے دو معنی ہم نے پڑھ لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ازواج مطہرات وغیرہ، فیملی ممبرز، اور اتباع کرنے والے، اگر ہم دوسرا معنی لیں تو یعنی تو اس میں ہم بھی شامل ہیں، تو یہ بات ہم نے کر لی۔ اور تیسرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمارے یعنی ان کے کتنے زیادہ ان کے جو ہے وہ احسانات ہیں، ان کے کتنی زیادہ انہوں نے ہم تکلیفیں جو ہیں وہ اپنی امت کے لیے جو وہ ہیں وہ صحیح ہیں۔ اب طائف والا واقعہ دیکھ لیں کہ اس میں کیا ہوا، کتنا لہو لہان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دعا ہی کی ہے۔ تو حالانکہ جب فرشتے کو تو بھیج دیا گیا تھا کہ آپ دونوں جو ہے نا وہ سامنے والے پہاڑوں کو ملا کے ان کو ختم ہی کرتے ہیں، لیکن آپ نے کیا کہا کہ ہو سکتا ہے کہ چلو آج یہ مجھے نہیں سمجھ رہے، لیکن ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے مجھے ماننے والی بن جائیں۔ تو اب دیکھیں ہم تو کتنے عرصے بعد دنیا میں آئے ہیں، تو آج ہم دیکھیں اب ان کی تعلیمات، الحمدللہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ہم مسلمان پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی امت میں شامل کیا۔ ہم پہلی امتوں میں تو بھی تو آ سکتے تھے نا، تو ہم نے کوئی درخواست تو نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں چن کے جو ہے وہ یہاں پہ بھیجا ہے، تو کتنی اللہ تعالیٰ کی یہ ہمارے اوپر مہربانی ہے۔ تو اس مہربانی کا ہی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ احسان نہیں جو ہے وہ ختم کر سکتے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، اور کہ انہوں نے ہمیں
سب سے بہترین نبی کی امت میں ہمیں شامل کیے، الحمدللہ۔ ہم ان کا بدلہ نہیں دے سکتے، اب بدلہ کیا ہے کہ ہم اللہ سے ہی دعا کریں کہ اے اللہ تو ہی ان کا بدلہ دے سکتا ہے، اب تو ہی جو ہے وہ ان پر رحمت بھی بھیج، ان پہ برکتیں بھی نازل کر۔ یہی اس درود کا مقصد ہے، اور یہی ہم انشاءاللہ ابھی سیکھیں گے بھی۔ تو ابھی کوشچنس کو ہم تھوڑا سکپ کرتے ہیں کیونکہ کچھ ہمارا ٹائم ویسٹ بھی ہوا ہے، تھوڑا کور اپ کریں گے، پھر انشاءاللہ آپ سے کوشچنس بھی کریں گے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں جی، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ کما، کما جو ہے ایک اور ورڈ بھی آتا ہے کا، ان دونوں کا مطلب جو ہے جیسے ہوتا ہے۔ ایک تو کا آپ نے یہ والا پڑھا ہے نا سامنے، ہو، ہوم، کا، یہ تھا اٹیچڈ پروناؤن، یہ آتا ہے اینڈ والے میننگز میں جڑ کے، یعنی کسی بھی ورڈ کے ساتھ جڑ کے اینڈ پہ آتا ہے، جیسے ربو کا، رب کے اینڈ پہ لگ گیا۔ لیکن یہ والا جو کا ہے یہ شروع میں آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے، کسی کے ساتھ تشبیہ دینی ہو اگر تو پھر یہ چیز یوز ہوتی ہے، اور یہ دونوں ورڈز کا سیم میننگ ہے، کا اور کما دونوں کا میننگ ہو گیا جیسے۔ تو کما صلیتا، تو صلیتا، صلی جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نماز پڑھ، ٹھیک ہے، اور صلی کے بعد دیکھیں اب اللہ آ رہا ہے تو یہاں اس کا میننگ ہو جائے گا رحمت بھیج، یعنی ہم تشبیہ دے رہے ہیں کہ آپ بھی پیچھے ہم نے دعا کیا کہ اللہ ان پر رحمت بھیج، اب ہم یہاں پہ دعا کیسے کر رہے ہیں، یہاں پہ دعا کرنے کا طریقہ بھی جو ہے وہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ دعا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ میرے سے زیادہ دیر تک بات کرے، تو یہ ہم ریفرنس بتا رہے ہیں کہ اللہ جیسے آپ نے اپنے پچھلے نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پہ ذکر ہوگا کہ کما صلیتا، جیسے آپ نے رحمت بھیجی، ٹھیک ہے، کن پر، ابراہیم علیہ السلام پر، اور علا مینز پر، آل پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، یعنی پہلے جیسے آپ نے ان کی آل پہ رحمت بھیجی اور ان پر رحمت بھیجی، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت بھیجی، یہاں ریفرنس کے طور پہ یاد کیا۔ اور اسی طرح ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے، اللہ سے آپ کو کوئی بھی حاجت چاہیے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پرانی ساری حاجتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں پوری کی ہیں، کتنی کتنی مشکل ٹائم سے آپ کو اللہ نے نکالا ہے، وہ ساری چیزیں پہلے ڈسکس کریں۔ اے اللہ آپ نے مجھے یہ چیز بھی دی، میرے پاس وہ نہیں تھا، آپ نے مجھے یہ بھی دیا، میرے پاس فلاں مشکل ٹائم آیا تھا اور آپ نے مجھے وہاں سے نکالا، آج مجھے، اب میں اس مسئلے میں ہوں یا یہ میری حاجت ہے، آپ ہی میری یہ حاجت پوری کریں گے۔ تو اس طرح آپ دعا تھوڑی کرنے کا بھی یہاں پہ ہمیں مزاج بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے دعا کرنی چاہیے۔ تو اس کو تصور احساس کا ہم اسباق دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی امامت دی ہے کہ ایک ایسا مقام دیا ہے کہ تمام مسلمان، عیسائی، یہودی انہیں نبی مانتے ہیں، تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے اللہ آپ نوازنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں۔ تو یہ یہاں پہ دعا ہے، تو اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی ماننے والے ہو جائیں۔ تو علم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے رحمت بھیجی تم نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ تو آگے چلتے ہیں اگلے پورشن کے اوپر، انکا حمید مجید، انا کا، جی انا، ویسے تو نیچے اب ترجمہ لکھا ہوا ہے، یہ انا کون سے والا انا ہے، کہاں پڑا، ٹی پی آئی اس کا کون سا ہم نے جملہ یاد کیا تھا؟ ان اللہ مع الصابرین۔ جی ایکسیلنٹ، زبردست، یہ وہی والا ہے۔ تو بے شک، تو انا کا، یہ دیکھیں یہ بولا کا دوسرے والا ہے جو اس کے ساتھ جڑ کے آیا ہے، بے شک تو، ٹھیک ہے، حمیدن، ٹھیک ہے، دو پیش لگے ہوئے ہیں، اسم ہے، اور حمیدن حمد سے ہے، جیسے حمد میں، الحمد میں ہم نے پڑھا تھا تمام تعریفیں اور شکر، تو یہ وہی یہاں وہیں سے حمید، کہ بے شک تو ہی تعریف کے قابل ہے۔ مجید جو ہے وہ بزرگی والے کو کہتے ہیں کہ بزرگی والا بھی تو ہی ہے، یعنی اللہ کی ہم یہاں تعریف کر رہے ہیں کہ بے شک تو ہی تعریف کے قابل ہے اور بزرگی والا ہے، اور تو ہی جو ہے وہ یہ جو حاجت ہم نے پیش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت بھیجی جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ آپ نے جو ہے وہ رحمت کی تھی اور ان کی آل پہ بھی کی تھی، تو آپ ہی اس چیز کو پورا کر سکتے ہیں، تو یہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو انا کا ہم نے پڑھ لیا، حمد ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، تعریف اور شکر، اور مجید کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں، جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، والد ماجد، والدہ ماجدہ، ٹھیک ہے، جد امجد، تو یہ بزرگی کے میننگ میں آتے ہیں، تو جس کو جلال، عظمت اور بڑائی، کمال کے درجے پہ حاصل ہو، پرفیکشن، تو اس کو کہا جاتا ہے۔
تو آگے چلتے ہیں، اس کے ہم اسباب کچھ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ اگر ہم بھوکے ہوں اور ہمیں بھوک لگی ہو تو ایک دم کہیں سے اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھیں گھر میں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دل سے کوئی دعا نکل رہی ہوتی ہے کہ جی آج فلانی چیز مل جائے نا کھانے کو، تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ساتھ والے گھر سے یا کہیں سے کوئی جو ہے وہ آ جاتے ہیں، کوئی کھانا ہی آ جاتا ہے اور بائی چانس وہی چیز ہوتی ہے جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیسی تعریف دل سے پھر نکلتی ہے اور شکر اللہ کا نکلتا ہے کہ دیکھو یار ابھی میں چیز یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا اور واقعی وہی چیز جو ہے وہ میرے سامنے آ گئی ہے، کیسا کوئنسیڈنس ہو گیا۔ تو وہ جو بھیجنے والے کے لیے بھی دعا نکلتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی ہم شکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی مثال ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ دعا کریں یعنی درود پڑھیں تو ہم ان کے احسانات کو پہلے اپنے سامنے رکھیں کہ آج میں یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہا ہوں اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں، تو اپنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی طور پہ قربانیاں ہیں۔ اور ابھی ہم تشہد میں دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے تو ہمیں عرش پہ بھی نہیں بولا، کہ وہاں پہ اللہ سے ملاقات کے دوران بھی انہوں نے جو کہا السلام علینا، تو اس میں صالحین کے اندر انہوں نے ہمیں شامل فرمایا کہ اگر ہم صالح بننے کی کوشش کریں گے اور ان کی آل میں شامل ہونے کی اتباع کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم یہ ساری دعاؤں کے حقدار بنتے ہیں آٹومیٹیکلی۔ تو یہ ابھی نماز کے پورشن میں ہی ہمیں کتنی دعائیں مل رہی ہیں، تو اس میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اگر مجھے یہ ہدایت نہ ملتی تو پھر میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے میرے اوپر کہ اے اللہ اگر ہمیں اسلام کی تعلیمات نہ ملتی تو ہم تو اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے، تو ہم تو ضالین میں سے ہو جاتے پھر۔ تو تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تم نے ایسے پیارے زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی، ہر چیز کی تعلیم دی۔ اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے اور تو خوب قابل تعریف ہے بے شک۔ تو اے اللہ تو مجید ہے یعنی جلال و عظمت اور بڑائی میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے، اس لیے صرف تو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر دے سکتا ہے۔ تو اب ان کو اس چیز کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، تو وہ ایک معلم بنا کر بھیجے گئے، اس رول کو ہم نے سمجھنا ہے۔ تو دیکھیں ان کی وفات کے بعد ان کا رول ختم تو نہیں ہو جاتا نا، اب وہ آخری نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اور قیامت تک یہی تعلیمات چل رہی ہیں، تو اس کے رول کو آگے ان کے رول کو کس نے لے کر چلنا ہے؟ ان کی امت نے ہی لے کر چلنا ہے، ہم نے لے کر چلنا ہے، آپ نے لے کر چلنا ہے۔ تو ہمیں کیا ان کا آگے سے اسٹوڈنٹ بن کر نہیں چلنا چاہیے اس کام کے لیے؟ کیا خیال ہے آپ؟ چلنا چاہیے؟ تو چیٹ باکس میں جواب دیں یا ہینڈ ریز کر کے بتائیں۔ جی چلنا چاہیے اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ان کا شاگرد بنا ان کی تعلیمات کے اندر کے، تاکہ ہم بہتر طریقے سے اس کو سیکھیں اور آگے سکھانے والے بنیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کتنی بڑی ڈگری ہے یہ کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو آگے سکھائے۔ تو دعا کہ اے اللہ میری مدد کر کہ میں آپ کا شاگرد بنوں، احتساب کہ میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں قرآن اور حدیث پڑھنے میں، یا میں کہتا ہوں کہ جی میں تو مصروف ہوں بعد میں کر لیں گے، تو پلان بناؤں اپنے حوالے سے کہ ایک مخصوص وقت قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے لیے میں نکالوں، جیسے یہاں پہ آپ کلاس میں ماشاءاللہ آپ ٹائم نکالتے ہیں، اور تبلیغ اس کو پھر دوسروں تک پہنچاؤں کہ کوشش کروں کہ ہر ممکن حد تک اس تعلیم کو دنیا کے ہر کونے تک میں انشاءاللہ پہنچاؤں گا۔ بلغوا انی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو آگے پروپیگیٹ کرنے والا بنوں۔ تو آگے چلتے ہیں جی ہم اپنے لیسن کی طرف۔ آگے اس کا جو سیکنڈ پورشن ہے وہ برکت کے حوالے سے ہے، پہلے رحمت کے حوالے سے ہے، باقی سیم تقریباً وہی چیزیں ہیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، تو اللہم آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں، بارک ہم آلریڈی پہلے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے عید مبارک، شادی مبارک یا کوئی اور مبارک، ہم مبارکیں دے رہے ہوتے ہیں دوسرے کو، تو یہ وہاں ہی برکت سے نکلا ہے۔ اللہم اے اللہ بارک برکت عطا فرما علی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلا اور پر، آل پر، آل میں کون کون لوگ شامل آ گئے؟ اہل و عیال اور اتباع کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، باقی میننگ سارا وہی ہے پورشن، ٹھیک ہو گیا۔ تو دوسرے پورشن کے اندر جو ہے پہلے پورشن میں صلاح کی دعا ہوئی یعنی ان پر رحمت کی دعا ہوئی ہے، اور دوسرے پورشن میں اب یہاں برکت کی دعا ہو رہی ہے۔ اور برکت ہم آلریڈی پیچھے پڑھ چکے بھی ہیں کہ برکت کہتے ہیں کہ جب ایک چیز جیسے کسی بچے کی پوزیشن آئے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت مبارک ہو جی آپ کی پوزیشن آئی ہے، اب آپ نے اس کو مینٹین رکھنا ہے، تو مینٹین رکھنے کو بھی برکت کہا جاتا ہے کہ کم از کم اگر اس میں اضافہ نہیں ہو رہا تو کم از کم وہ پوزیشن تو مینٹین رہے نا، تو اس کو کہتے ہیں برکت۔ تو برکت کا معنی ہے کہ خوبی بھلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا، ہمیشہ رہنا، اس میں اضافہ ہونا، ترقی ہونا، مال میں ہر لحاظ سے، ٹھیک ہے، اولاد میں، مال میں، نسل میں،
ہر طرح کی دعا ہے. تو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور آپ کے طریقے پر چلنے والوں کو، اس میں اتباع کرنے والے بھی شامل ہیں. تو اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کتنا افضل درود ہے یہ، اور اس کے اندر ہمارے لیے بھی دعا موجود ہے. کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، کما مینس جیسے جیسے آپ نے برکت عطا کی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. تو یہ تو اب آپ کو ماشاءاللہ سمجھ آ گیا، یہ آلریڈی سیم وہی پورشن ہے. اور یہ فعلتا جو ہے یہ پورشن ابھی ہم آج فیل سٹارٹ کریں گے نا، تو انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کا کیسے میننگ بنا. یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، صلی اور بارک، تو ان کے اینڈ پہ تا لگا، جیسے کا لگتا ہے نا، اسی طرح تا کے اوپر زبر آ جائے تو اس کا بھی اشارہ یہاں سامنے ہی ہوتا ہے. اور یہ آج ہم انشاءاللہ ابھی گرامر پارٹ میں انشاءاللہ کرتے بھی ہیں. تو آگے چلتے ہیں جی اپنے لیسن کی طرف. تو یہ سارے اسباق سیم ہی ہیں، تو اس کو ہم ریپیٹ نہیں کریں گے یہاں پہ، اس کو اسکپ کریں گے اور آگے چلیں گے. آج اس درود کے ساتھ ہم نے 2 بونس پورشنز بھی کرنے ہیں. تو یہ ایک دعا ہم نے یہاں پہ آج کرنی ہے، اور درود کے بعد موسٹلی ہم یہ والی دعا مانگتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہم بہت ساری دعا جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں کوئی بھی. اور یہ ہم نے آپ کی مدد سے ہم نے یہاں کرنی ہے، آپ نے بھی ساتھ ساتھ جو ہے مجھے بتاتے جانا. اب یہ سارا میں نے آپ سے کروانا ہے. جی ربی، یہ تو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، ربی زدنی علما. ربی کا اشارہ کدھر ہوگا، مطلب تو لکھا ہی ہوا ہے نیچے، یہ اشارہ دیکھیں، ربی میرے اپنی رب. طرف. ٹھیک ہو گیا. اجعلنی، اجعل بھی انشاءاللہ آج ہم کریں گے. تو ویسے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ بنا دے، اور نی اشارہ پھر وہی ہو گیا مجھے. ٹھیک ہو گیا. مقیم، جیسے ہم کہتے ہیں نا قائم مقام، ٹھیک ہے، یا مقیم، آپ کدھر مقیم ہیں، ٹھیک ہے، یعنی قائم کرنے والا، اس چیز کو مینٹین کرنے والا. تو کس چیز کو، الصلاۃ خیر من النوم، یہ ہم الصلاۃ آلریڈی کر چکے ہیں. یہ مؤنث ہے مذکر ہے؟ مؤنث ہے. ایکسیلنٹ جی، گولتا لگی ہوئی ہے. مؤنث. اسم ہے مؤنث. یا نہیں ہے؟ الصلاۃ مؤنث وہ ہے، اسم ہے. ایکسیلنٹ، الف لام لگا ہوا. ٹھیک ہے جی. تو نماز کو قائم کرنے والا بنا، یہ آپ دیکھیں، ربی ہے میرے رب، بنا دے مجھے نماز کو قائم کرنے والا. واہ ہم پڑھ چکے ہیں، واہ کا مطلب اور ہوتا ہے، من کا مطلب سے. ٹھیک ہو گیا. ذریت، ذریت کہتے ہیں اولاد کو، اور ذریتی چھوٹی یہ لگی میرا اپنی طرف، کہ میری اولاد، اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں. ربنا، ربنا تو ہم پڑھ چکے ہیں، ربنا اے ہمارے رب. ٹھیک ہے، ربنا پڑھا تھا ہم نے، وہاں اس کا مطلب تھا ہمارے رب، اور ربنا ہوتا ہے اے ہمارے رب. ٹھیک ہے. اور وا تقبل، واو مینز اور تقبل دیکھیں قبول کرنا، قبول کرنے سے اردو میں بھی ہم اس چیز کو پڑھتے ہیں، اور قبول کر دعائی. ٹھیک ہے، یہ بھی اسی طرح ہے، دعائی چھوٹی یہ لگی ہوئی ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہی، جیسے ربی میں نظر نہیں آ رہی، زیر لگی ہوئی ہے. تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ میری دعا. ٹھیک ہے. آگے ربنا، یہ سیم وہی ہے، پھر وہی اے ہمارے رب. اغفر، مغفرت سے ہے، لی مجھے، اغفر لی مجھے، بخش دے مجھے، یا مغفرت فرما دے میری. واؤ لگ گیا پھر آگے، واؤ مینز اور، ولی والدیا، اور میرے والدین کو. والدین سے یہ ورڈ نکلا ہوا ہے. وللمؤمنین، تو اس کے کتنے ٹکڑے ہیں وللمؤمنین کے؟ تین. 3 ہے. 3 ہے. وللمؤمنین. ٹھیک ہے، واو لام اور مؤمنین. ٹھیک ہے جی. جی وہ مومن. تین. المؤمنین ہے نا بیسیکلی، اس لیے وہ لل بن گئے. وللمؤمنین، جی ٹھیک ہو گیا. اور مومنوں کے لیے یا مومنوں کو. ٹھیک ہو گیا. آپ جملہ بنانے کے لیے دیکھیں نا، یہاں پہ اس نے لیے نہیں لگایا، کوب لگا دیا. ٹھیک ہے، وہ اسی لیے کیونکہ جملے کی ریکوائرمنٹ ہے، اردو کی ریکوائرمنٹ ہے، وہاں لیے چاہیے نہیں، ورنہ میننگ اس کا الگ الگ جب نکالیں گے تو لیے ہی نکلے گا. یوم یقوم الحساب، یوم ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں جی. تو یوم کا مطلب ہوتا ہے دن. یقوم، یہ پھر وہی قائم سے ہے، جیسے مقیم تھا نا قائم کرنا، اسی طرح یقوم جب وہ قائم ہوگا. کون سا جی، کیا قائم ہوگا؟ الحساب، حساب کا دن جب قائم ہوگا، یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. اب اس کو اب دوبارہ دیکھ لیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب بنا دے مجھے نماز کو قائم کرنے والا اور میری اولاد سے. ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل، اور قبول کر، دعائی میری دعا. ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لی، بخش دے مجھے، ولی والدیا، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور مومنوں کو، یوم یقوم الحساب، جس دن قائم ہوگا حساب.
ٹھیک ہے جی. اور یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی مانگی ہوئی ہے, بڑی امپورٹنٹ دعا ہے, سورہ ابراہیم میں ہی آئی تھنک آتی ہے یہ. تو اس کو ویسے تو میجارٹی کو یاد بھی ہے. اب جی اگلا جو بونس پورشن ہے, آج ہم نے یہ بھی کمپلیٹ کرنا ہے ثنا کا. اب آپ وہ سوچ رہے ہوں گے یہ ثنا تو ہم نے شروع میں کرنی تھی. شروع میں اسی لیے نہیں کی تھی کہ اس ٹائم ہمیں اس کا پتہ ہی کچھ نہیں تھا. اب آج آپ اس کو خود ہی کر لیں گے کیونکہ آپ یہ ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں. کیسے؟ جیسے دیکھیں سبحانہ کا کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2. جی ایکسیلنٹ. تو دیکھیں ایک سبحان ہے اور ایک کا ہے. سبحان جی. اللہ ہم پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک, اور سبحان کا پاک ہے تو, ٹھیک ہے. سامنے اشارہ ہے. اللہم ابھی ہم نے پڑھا اللہم صلی اللہ میں, اے اللہ. اب بڑا امپورٹنٹ کوشچن, وابی حمدی کا, اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ سوچ کے جواب دینا. 4 ہے سر. جی اور بھی کوئی بتائے؟ چار ہیں. اور بھی چار چار ہے, تین ہے؟ 4 ہیں. 3. تین تین ہے. وہ بھی ہم اچھا ٹھیک ہے, تین ہے. با بے تین ہے. حمدک. با حمد اور کاف. کچھ لوگ تو کہہ رہے نہیں ہیں دو چار, بھی ہیں. نہیں دو تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اپنی اپنی اوپینین دیں. چیٹ باکس میں 4 بتائیں ہے ذرا سر. مجھے. تین. چیٹ باکس میں بتاتے رہے نا, چیٹ باکس میں جواب دیں تو مجھے ذرا نام بھی پتہ چلتے ہیں. اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں جی 4 ہیں, جی سسٹر سر. ارم کہہ رہی ہیں 3 ہیں, رافیہ مدثر پہلے 2 کہہ رہی تھیں اب 4 کہہ رہی ہیں. تو چلیں ہم مان لیتے ہیں 4 ہیں. اس کے بعد سسٹر زوہا کہہ رہی ہیں 3 ہیں, لبینہ ممتاز نے کہا 4 ہیں. پھر سوچ لیں, ابھی سوچنے کا ٹائم ہے. انصر روان صاحب کہہ رہے ہیں جی 4 ہیں. نو سر 4 ہیں. وہ سر بھی کنفرم ہم 4 صاحب ہے. نے کا. کہا جی 4 ہے. اور واو کنفرم بھی 4. حمد اور حمد اور کا. کاف. ٹھیک ہے, جی وہ تو کا, ابھی ہم یہ دیکھ لیں 4 گے نا, ہے. یہ تو اب آپ کا ٹیسٹ ہے. تو جی بالکل ٹھیک ہے جی, جنہوں نے کہا ہے 4 ہیں بالکل ٹھیک ہے, 4 ہی ہیں. دیکھیں واؤ, بی, حمد اور کا, ٹھیک ہے. تو 4 ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ٹھیک ہے. جی تو سر. ان چاروں کا مطلب جوڑیں گے تو یہی بن جائے گا, اور تعریف ہے تیرے لیے و تبارکا, ٹھیک ہے, اور برکت والا ہے. یہ تو ابھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے. اسم کا, اسم کا کے بھی 2 ٹکڑے, اسم ہوتا ہے نام اور اسم کا تیرا نام, ٹھیک ہے. و تعالی, واو مینز اور, تعالی کہتے ہیں بلند و بالا, اعلیٰ سے ہے. اور جدو کا, ٹھیک ہے, مجید ابھی پیچھے ہم نے پڑھا ہے, ٹھیک ہے. جدو کا تیری بزرگی, یہ وہیں سے یہ ورڈ نکلا ہے. ولا الہ, واو مینز اور, لا مین نہیں, اور الہ جو ہے لا الہ الا اللہ پیچھے پڑھ لیا ہم نے اذان میں. معبود کو کہا جاتا ہے, تیرا کوئی معبود نہیں. غیر جو ہے وہ ہم سوائے کو کہتے ہیں, اور غیر کا تیرے سوا, ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں سارا مطلب جو ہے وہ ہم نے خود سے کر لیا آج. تو کیسا اچھے ٹائم پہ ہم نے ثنا کو کیا ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو شروع میں کرتے اور اتنے ٹکڑے آپ کو شروع میں پہلے دن ہی بتا دیتے, تو آپ نے کہنا تھا یہ تو بڑا مشکل کورس ہے. تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. تو دیکھیں اب سارا آپ کو ترجمہ پتہ چل گیا. اب اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں جی. ثنا, تو اس کو ہم ثنا کہتے ہیں. حمد ہے اللہ کی خوبیوں کا بیان, اور تسبیح جو ہے جو ہم کرتے ہیں سبحان اللہ وغیرہ, وہ نقائص کی نفی کرنا, ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کوئی کسی قسم کی نفی کمی نہیں ہے, وہ پرفیکٹ ذات ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, سبحانہ کا 2 ٹکڑے ہیں, یہ آپ نے صحیح پہچانا. اللہم اے اللہ, وابی حمدی کا دیکھیں 4 ٹکڑے ہیں اس کے. اب دیکھ لیں غور سے جن کو نہیں سمجھ آئی تھی, ٹھیک ہے. بی کا مطلب سے بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں جملے کے حساب سے ساتھ یہاں پہ لکھ دیا سے بھی ہوتا ہے, سامنے سے ہی پڑھا ہم. آگے چلتے ہیں. حمد ہم پڑھ چکے ہیں, کا ہمیں پہلے سے پتہ تھا. و تبارکا, یہ برکت وغیرہ یہ ہم نے ابھی درود شریف میں بھی پڑھ لیا ہوا ہے. اسم کا اسی طرح و تعالی اور جدو کا, اور ولا الہ غیر. تو یہاں تک ہمارا جو ہے پارٹ اے جو ہے وہ الحمدللہ تھوڑی سی پریشانی کے بعد کمپلیٹ ہوا. جی 9B سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور فعل ماضی ہم سٹارٹ کریں گے, تو بڑا امپورٹنٹ ہے جی. اب ہم نے فعل سٹارٹ کرنے, بیسیکلی الفاظ کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں. سب سے ہم نے جب کورس سٹارٹ کیا تو ہم نے اسم سے سٹارٹ کیا, ٹھیک ہے. اسم کے بعد پھر ہم نے حروف پہ چلے گئے ہم ڈائریکٹ, ٹھیک ہے. اس کے بعد اسم اور حروف ہم کر چکے ہیں. اب ہم فعل کی طرف آئیں گے. فعل کے جو ہیں وہ 2 پورشن ہیں. فعل ماضی بھی ہوتا ہے,
جو ہم یہاں پہ کریں گے، جیسے پاسٹ ہوتا ہے، ہم پاسٹ ٹینس بھی پڑھتے ہیں یا گزرا ہوا زمانہ، اور اسی طرح مضارع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عربی کے اندر جیسے ہم آسان لفظوں میں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، یہ تین چیزیں ہم پڑھتے ہوتے ہیں، ہمیں یہ سب کو پتہ ہے۔ اب جو پاسٹ ہے اس کو تو ہم نے یہ ماضی کا نام دے دیا، سب سے پہلے ہم ماضی ہی کمپلیٹ کریں گے، مڈ سے پہلے یعنی لیسن نمبر 11 تک آپ کا ماضی کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر مڈ کے بعد جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم پریزنٹ اور فیوچر کو کریں گے، اور عربی میں پریزنٹ اور فیوچر اکٹھا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ نہیں ہوتے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا بھی تھا کہ آپ نے جب ہم نے کہا تھا اعوذ، تو اس کا کیا مطلب تھا، کیا مطلب ہوتا ہے اعوذ کا؟ پناہ مانگتا ہوں۔ پناہ مانگتا ہوں۔ میں پناہ مانگتا ہوں، اور کہیں پہ لکھا یہ بھی ہوا تھا کہ میں پناہ مانگوں، پناہ میں آؤں گا یا مانگوں میں گا، پناہ میں آؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ، یہ پریزنٹ کے میننگ میں بھی آ رہا ہے اور فیوچر کے میننگ میں بھی آ رہا ہے، تو پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے میننگ میں جو ہے وہ اکٹھا ہی استعمال ہوتا ہے، ایک ہی ورڈ استعمال ہوتا ہے، اور وہ پھر جملہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہاں پہ پریزنٹ کا میننگ آنا ہے یا فیوچر کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کچھ اشارے ہوتے ہیں اس کے اندر جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آگے کی بات ہے یا ابھی پریزنٹ کی بات ہے، تو وہ انشاءاللہ جب ہم آگے چلیں گے تو اس کو پتہ چلے گا۔ تو پہلے ہم فعل ماضی سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ آج، اور اس میں ہم 3 ورڈز جو ہیں وہ سیکھیں گے، فعل، فتح، جعل، تو اس کا ٹیبل پورا آج انشاءاللہ ہم سیکھ جائیں گے، ایک سیکھ جائیں گے تو تینوں ایک جیسے ہی ہیں، ڈفرنٹ نہیں۔ تو آئیے ٹی پی آئی کو ہم کرتے ہیں سٹارٹ اپنے اشاروں کے ساتھ، میرے ساتھ کرنا ہے آپ نے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے۔ تو آئیے مل کر ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے، آج اب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی، اب اصل سوال شروع ہوں گے آپ کے کوئز کے اندر، پہلے تو بچوں والے سوال تھے، اور خیر اب بھی بچوں والے سوال آئیں گے، لیکن وہ صرف ان کے لیے جن کو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، تو باقیوں کو تھوڑی سی ہرڈل آئے گی، اور وہ ہرڈل تب تک رہے گی جب تک وہ تھوڑا سا غور و فکر نہیں کریں گے، جب تھوڑا سا غور کر لیں گے پھر چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی۔ ہم نے سٹارٹ کیا تھا اسم، اسم ہوتا ہے نام چیز جگہ کو ہم اسم کہتے ہیں، اور صفت کو بھی اسم کہتے ہیں۔ اچھا آپ میں سے مجھے کوئی بتائے گا کہ چلیں سوال ایک ذہن میں آ گیا، یہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے ہاذا، یہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ حرف سر، اس میں اشارہ اس میں اس میں اشارہ ہے، بالکل صحیح سر، کیونکہ یہ وہ پروناؤن ہے، ایز اے پروناؤن یوز ہوتا ہے۔ یہ تو آپشن ہی نہیں میں نے بتایا، اس میں اشارہ، میں نے تو 3 آپشن بتایا، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ اس میں سر، اسم ہے۔ اچھا جی، ابھی حروف بھی کہہ رہے تھے کچھ، حروف میں تو ہم نے پڑھا ہی نہیں اس کو، دس سر ایگزامپل حروف دیتا نہیں ہے ہوں، اس میں۔ ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، میں نے ابھی اسم کی آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہے کہ نام، کوئی چیز یا جگہ، یہ ساری اسم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرض کریں یہ میرے سامنے ایک گلاس پڑا ہے، یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اس میں سر، اسم ہے، کوئی چیز ہے نا، جی اسی کو میں کہہ رہا ہوں ہاذا، ٹھیک ہے۔ آپ سمجھ گئے، یس آپ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کہ یہ اسم ہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح یہ جو ہم کہتے ہیں ہوا، تو ہم کسی بندے کی جگہ پہ یہ یاد کر رہے ہیں نا، ہوا، یا آپ کو کہہ رہا ہوں میں کا، یا اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں یہ سارے اسم ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو ہو والا ٹیبل کیا، ہو، ہم، کا، یہ بھی کسی کی جگہ پہ یوز ہو رہے ہیں، تو یہ بھی یعنی نام نہ لکھنا پڑے، اور نام کی جگہ پہ ہم ہو لکھ دیتے ہیں، جیسے انگلش میں ہی، شی لکھ دیتے ہیں، دے لکھ دیتے ہیں، ہوئی لکھ دیتے ہیں، یہ سارے اسم کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، فعل، فعل تو آج ہم کریں گے جس میں نہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، ٹھیک ہے، کہ کوئی نہ کوئی کام ہوگا، جیسے آج ہم یہ 3 پڑھیں گے بھی، اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے گا، جیسے ابھی ماضی سٹارٹ کرنے ہیں، اور حرف جو ہے وہ ان دونوں میں سے نہیں ہوتا یا ان دونوں کو ملانے والا ہوتا ہے، اور وہ ہم نے یہ 9 پڑھے ہیں، ان 9 میں سے بھی جو 2 ہیں ما اور اندا وہ اسم ہیں، باقی رہ گئے پیچھے کتنے، 7، وہ 7 جو ہم نے پڑھے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ کیا ہیں، حرف ہیں، اور اس کے علاوہ انا وغیرہ یہ بھی جو، اور واؤ جو ہے یہ بھی حرف ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ ٹیبل ہم نے ریویژن کلاس میں ریوائز کر لی ہے، اور پچھلے اسباق سے سوال بھی ہم سکپ کرتے ہیں، ابھی ہم مین لیسن کی طرف آتے ہیں۔
آج کا لیسن فعل یعنی ورب. تو عربی میں یا کسی بھی لینگویج کے اندر جو ہیں وہ 3 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے، عربی میں بھی اسی طرح ہی ہے. اور ابھی جو ہم حرف پڑھنے جا رہے ہیں وہ ایسے حرف ہیں جس میں ایسے ورڈز ہیں جن کے اندر 3 حرف ہیں. یہ سارے 3 حرف پہ مشتمل ہیں. جیسے فار ایگزامپل فا عین لام لکھا ہوا ہے، فا تا ہا لکھا ہوا ہے، نون صاد را لکھا ہوا ہے، زاد را با لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگر ان ساروں کے اوپر میں زبریں لگا دوں ہر حرف کے اوپر تو پھر یہ بن جائے گا فعلا، فاتحا، ناصارا، ضاربا. ٹھیک ہے، تو یہ سارے 3 حرفی ہیں. اور کیسی مزیداری کی بات ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں جتنی بھی عربک استعمال ہوئی ہے اس میں زیادہ تر جو افعال ہیں، میجارٹی، وہ سارے کے سارے 3 حرفی ہیں. تو ہم سٹارٹ ہی 3 حرفی سے ہی کریں گے. 4 حرفی بھی ہوتے ہیں، 5 حرفی بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ آئیں گے پھر وہ تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں. یعنی ہر لائن میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہر لائن کے اندر 8 سے 9 ورڈز ہیں. ان 8 سے 9 ورڈز میں سے سم ٹائمز ایک ہوتا ہے صرف جو 3 سے زیادہ حرف پہ مشتمل ہوتا ہے، باقی میجارٹی 3 حرفی ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں بہت آسان ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم 3 حرفی والے سیکھ جائیں تو ہم تو میجارٹی سیکھ جائیں گے. اتنا آسان ہے. تو ابھی ہم انشاءاللہ اس کو آگے چلاتے ہیں. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے پاسٹ ٹینس ہوتا ہے فعل ماضی، اور اسی طرح پریزنٹ اور فیوچر سمجھ لیں، اس کو ہم فعل مضارع کہتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. اور یہ جو فعل امر ہے یہ مضارع کی ہی اندر ایک ٹائپ ہے، یہ الگ سے فعل نہیں ہے، یہ مضارع کے اندر ہی ہے. تو بیسیکلی 2 ہی ہیں، ماضی اینڈ مضارع. تو یہ آگے چلیں گے تو انشاءاللہ پھر سمجھ آ جائے گی. ابھی تو ہم ماضی سٹارٹ کر رہے ہیں. تو بڑا ایزی ہے. دیکھیں جیسے آپ نے ابھی اشارے کیے تھے، ہو، ہوم، کا، جی، کم اور نا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ کا، جی، کم اور نا آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اسی طرح ماضی کے اندر آج ہم پڑھیں گے جو، تو اس کے اندر انہی ساروں کے اندر ہم تا، تو، تم اور نا لگا دیں گے. یعنی باقی سارا سیم وہی اشارہ یوز ہونا ہے، صرف ورڈنگ چینج ہوئی ہے. آپ دیکھیں ہم نے کتنا آسان ہے کہ پہلے ہم نے سٹارٹ کیا تھا ہوا، ہوم، انتا، آنا، انتم، نحنو، اور ادھر ہیا. اور اسی طریقے سے ہم نے ہو، ہوم، کا، جی، کم، نا، اور ادھر ہا ہم نے پڑھ لیا. اب اسی طریقے سے ادھر ہم نے جو آج اشارے پڑھنے ہیں وہ بھی یہی ہیں، صرف ورڈز چینج ہیں. وہ ورڈز ہم نے یہاں سیکھ لینے. جیسے ابھی آپ نے دیکھیں پڑھا بھی ہے پیچھے درود کے اندر صلیتا، تو اس کے اینڈ پہ تا لگا ہوا ہے اور اس کے شروع اینڈ پہ زبر آئی ہوئی ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح بارکتا پڑھا آپ نے. ٹھیک ہے، تو یہ وہی تا، تو، تم اور نا، یہ بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ ابھی کے لیسن کے اندر. تو ان کو میں سکپ کر رہا ہوں ڈیو ٹو ٹائم شارٹیج. تو بڑا ایزی ہے. تو جیسے دیکھیں پہلا ورڈ ہم لیتے ہیں فا عین لام، یہ پہلا ہم نے سٹارٹ کیا، پہلا سیٹ آج ہم کر لیں گے. اس سیٹ کے اندر 3 ورڈز ہیں. ٹھیک ہے، فعلا، فتح اور جعلا، یہ تینوں آج ہم نے سیکھ لے ہیں. ہم نے صرف فعلا سیکھنا ہے، آپ کو فتح بھی پتہ چل جائے گا اور آپ کو جعلا بھی خود سے پتہ چل جائے گا. ابھی آپ خود ہی مجھے ٹیبل کروائیں گے. تو دیکھیں یہ فعلا، پہلے مجھے دیکھیں فعلا، فعلو، اشارے وہی ہیں، اس کو یہیں پہ جوڑ دینا ہے. فعلا، فعلو، فعلا کا مطلب اس نے کیا. تو اب یہ جو اس نے ہے ظاہر ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہوا میں بھی یہ اس نے آیا تھا کیونکہ یہ ادھر ہی ہے. اب ہوا تو نہیں یہاں لکھا ہوا، لیکن فعلا کے میننگ کے اندر ہی وہ شامل ہے کہ اس نے کیا، یعنی کوئی فعل کیا، کوئی کام کیا. تو یہ کہ اس کے اندر کام شو ہو رہا ہے کہ اس نے کوئی کام کیا ہے، اور کیا کا میننگ دے رہا ہے یعنی پاسٹ میں کوئی کام ہوا ہے. ٹھیک ہے، فعلو، ان سب نے کیا. ان سب کی جگہ پہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ہم. ٹھیک ہے، اور لیکن اب وہ جو ہم والا پورشن ہے وہ اس کے اندر ہی شامل ہے، بلٹ ان. ٹھیک ہے، الگ سے نہیں آئے گا. فعلو، ان سب نے کیا. ٹھیک ہو گیا. فعلا، فعلو، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. ٹھیک ہے، اور آگے چلتے ہیں جی. اس کو ابھی ہم بعد میں کریں گے، یہاں سے دیکھتے ہیں یہ پورا ٹیبل ہے. آگے دیکھیں فعلا، فعلو، اگلا پورشن دیکھیں جو وائٹ میں، فعلتا، آپ نے کیا. ٹھیک ہے، جیسے انتا میں آتا تھا نا آپ، لیکن یہاں انتا نہیں لکھا ہوا، فعلتا کے اندر ہی انتا شامل ہے. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو، دے کے اوپر اگر پیش آ جائے تو وہ اپنی طرف ہو جاتا ہے، تا اور تو. فعلتا آپ نے کیا،
फअलतु मैं ने किया, फअलतुम अंतुम आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, और नाहनु पढ़ चुके हैं, ठीक है, तुम और ना पढ़ चुके हैं पीछे, तुम और ना पढ़ चुके हैं। तो इसी तरीके से फअलतुम और फअलना, फअलतुम आप सबने किया और फअलना हम सब ने किया। बाकी देखें जो क्वेश्चन आंसर्स की लॉजिक है वो सारी सेम रहेगी। आप देखें जैसे हुआ और हुम के सवाल जवाब इधर ही आते थे, इसी तरह जब फ़ाला का सवाल आएगा और फ़ालू का सवाल आएगा वो यही जवाब आ जाएंगे क्योंकि ये गायब है। और जब आमने सामने के आते थे तो पीछे हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि वो आमने सामने वाले आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अगर फ़ालता का सवाल हो जाएगा, यानी मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये काम आपने किया है, तो आप कहेंगे हाँ जी मैंने किया है, या आप कहेंगे हाँ जी मैंने तो नहीं किया, नहीं जी मैंने तो नहीं किया। तो फ़अलता फ़अलतु, इसी तरह फ़अलतुम का सवाल होगा तो फ़अलना में जवाब आ जाएगा। यानी ये तो हमें पहले से पता है कि ये इंटरचेंजिंग होती है। बाकी इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। ठीक है जी। तो आप अब मुझे जरा कुछ क्वेश्चंस के जवाब दें ताकि मैं आपको जरा टेस्ट करता हूं कि आप कितने हाजिर हैं। आप मुझे बताएंगे कि हम जो मदनी मुसहफ देख रहे थे उसमें हर पेज के ऊपर लाइनें कितनी हैं? 15। 15। एक्सीलेंट, ठीक हो गया। और उसमें सफ़े कितने देखे थे हमने कि टोटल पेजेस कितने हैं? 600 बनाए थे सर। 600। 600, 600 अप्रोक्सीमेटली। अब टोटल लाइंस निकाल सकते हैं हम? 9 बोला था सर। टोटल लाइंस नॉट वर्ड्स। अच्छा 15। 15 लाइन थी ना सर, 15। 15 लाइन। एक पेज पे 15 लाइनें हैं, तो 6 600 के कितने 90 होंगी? 900 oh 9000 sorry 9,000। 9000। जबरदस्त। अब ये 9000 यहाँ इस पेज पे भी लिखा हुआ है। इसका यहाँ पे आपको कैलकुलेट करवाने का मकसद ये है ताकि आपको पता चले कि कुरान मजीद में 9000 लाइनें हैं। और ये जो आपने अभी सीखा है ना फ़अला, इस सेम पैटर्न के ऊपर 9000 वर्ड्स हैं कुरान मजीद में। यानी अगर आप सिर्फ इसको सीख जाएं, अगर ये जो 6 वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, यानी ये जो सिर्फ पैटर्न एक लिखा हुआ है माजी वाला 3 हरफी, फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना, अगर सिर्फ आप इसको सीख जाएं इसका मतलब है कि आपने 9000 वर्ड्स आपको पता लगने शुरू हो जाएंगे। यानी हर लाइन में एक, जितनी लाइनें हैं उतने वर्ड्स आपको पता चल जाएंगे। तो कितनी जबरदस्त बात है। तो इसको हम सीखें। चलें अब आप मेरे साथ इसको करवाएं, जरा सामने आपके लिखा हुआ है, इशारों के साथ आपने करवाना है। कौन करवाएगा जी? सिस्टर जोहा। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। जबरदस्त। अब मैं आपको यहाँ पे एक सातवां भी बता दूं क्योंकि सातवां भी हम कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं। हुआ होम, अंता आना, अंतुम नाहनु, और यहाँ पे हमने किया था हिया। इसी तरह हु होम, का जी, कुम ना और हा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी हमने ये 6 तो कर लिए हैं, ठीक है, आमने सामने वाले भी 2 इधर। अब यहाँ पे भी तो होना चाहिए ना सातवां, तो वो सातवां भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखें, इसको आपने यहाँ से ही समझ लेना है। आपने इसको ता से पहचानना है। यहाँ पे देखें इस इशारे में फ़अलता लिखा हुआ है, ता पे जबर है, जबर आएगी तो सामने इशारा होगा, पेश आएगी तो अपनी तरफ इशारा होगा। फ़अलता फ़अलतु, फ़अलता फ़अलतु। और अगर इस ते को आप साइलेंट कर दें तो ये मुअन्नस का इशारा बन जाता है। ठीक है, यानी ये बन जाएगा फ़अलत। क्या बन जाएगा? माइक अनम्यूट करके बताएं जरा, क्या बोला मैंने? فعلت अलग फ़अलत। सर। ठीक है, अब ता की 3 अलग। हालतें आपको पता चल गई। ता पे जबर होगी तो सामने, ता पे पेश होगी तो अपनी तरफ, और ता पे कुछ भी नहीं होगा तो वो बन जाएगा फ़अलत, यानी उसने किया, मतलब वही है उसने किया। फ़अला उसने किया मुज़क्कर ने, और फ़अलत उस मुअन्नस ने किया जिसने भी किया। ठीक हो गया। तो अब ये आपके सामने टेबल है, अब जरा आप टेबल करवाएं। कौन कौन करवाएगा हैंड रेज करें, फिर मैं बारी बारी सबसे करवाने की कोशिश करता हूँ। जी सिस्टर इरम।
جی سر فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس مونس نے کیا۔ ایکسیلنٹ جی، نیکسٹ کروا لیں سسٹر لبینہ ممتاز۔ فعل، فعلو، فعلت، فعلتم، سوری فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت۔ ایکسیلنٹ جی، اب کروا لیں جی سسٹر مریم نصیر۔ ترجمے کے ساتھ بولنا ہے اور آرام آرام سے۔ فعلو فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس مونس نے کیا۔ جی ایکسیلنٹ جی، بردر اشفاق فرام کراچی۔ جی سر، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتا تو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا۔ جی بردر اشفاق فرام سرگودا۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، اوہو ایک منٹ، آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے۔ سسٹر مریم اپنا مائک باندھ رکھے ہیں، آپ کی فعلا باری تو ختم ہو گئی ہوئی ہے نا؟ جی سر میری، جی جی بولیں۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس فیمل نے کیا۔ ایکسیلنٹ۔ اب دیکھیں اگر میرے پاس ایک، آپ میں سے میجارٹی لیڈیز ہی ہیں گروپ میں، تو بڑا آسانی سے اب جواب مل جانا چاہیے مجھے، کہ اگر میرے پاس ایک سانچا ہو ٹکیاں بنانے والا، اور سانچے کی جو شیپ ہے وہ ایک سرکل والی ہے، گول ہے، ٹھیک ہے، تو اگر میں اس سے آلو والی ٹکیاں بناؤں گا یا قیمے والی بناؤں گا یا سبزیوں کے کوئی مکسچر کی بناؤں گا، تو ٹکیوں کی شیپ کیا بنے گی؟ Circular. سیم ہی بنے گی۔ جی Yes. سر ایکسیلنٹ۔ تو اگر آپ کو میں کہوں کہ یہ جو فعلا والا ٹیبل ہے بالکل سیم ٹیبل بنتا ہے اگر میں فعلا کی جگہ پہ لکھ دوں جعلا، جیم یس عین سر، لام، جعلا، جی تو آپ جعلا میں سے جعلا کا ٹیبل کون بتائے گا مجھے؟ میں بتاؤں گی۔ جی بتائیں۔ جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، جعلت۔ اب جعلا کا مطلب ہوتا ہے اس نے بنایا، ٹھیک ہے، آپ میننگ کے ساتھ کروائیں ذرا، کون کروائے گا؟ سر میں سسٹر کروا دوں۔ جی کرائیں جی۔ سر میں جا کروا دوں۔ اس نے بنایا، جھالو ان سب نے بنایا، جالتا آپ نے بنایا، جالتو میں نے بنایا، جالتو آپ سب نے بنایا، جالنا ہم سب نے بنایا، جالت اس عورت نے بنایا، اس مونس نے بنایا۔ ایکسیلنٹ جی، سسٹر رافعہ مدثر آپ بھی ذرا جعلا کا ٹیبل بتا دیں۔ جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا، اور جعلت اس مونس نے بنایا۔ زبردست۔ اب یہ جو ابھی آج آپ نے پڑھا ربی جعلنی، تو اجعل کا ویسے اشارہ یہ ہوتا ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے، وہ بھی جعلا کے ٹیبل کو تھوڑا سا جب آگے لے کر چلیں گے نا تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ جعلا کا ہی ٹیبل تھا جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ بنا دے مجھے، بنانے کی بات ہو رہی ہے نا، تو بنانا جعل سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جین عین اور لام سے۔ اچھا ایک اور سانچا بھی ہے میرے پاس، اگر میں کہوں کہ سیم سانچا اور اس کے اندر اگر میں فاتحہ لکھ دوں، فا تا اور ہا، اور فاتحہ کا مطلب ہے کہ اس نے کھولا، تو آپ ٹیبل بنا دیں، سیم ٹیبل بنے گا۔ سر میں کروا دوں۔ جی بتائیں جی سر میں سسٹر تبسم۔
फातहा उसने खोला, फाताहू उन सब ने खोला, फताहता आपने खोला, फताह तुम मैंने खोला, फताह तुम आप सब ने खोला, फताहना हम सब ने खोला, और सरफा फताह फताहत उस मोहनस ने खोला। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जबरदस्त जी। सिस्टर जोहा, फातहा। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला, फताह फताहत उस मोनस ने खोला। फातहत, फताहत। ठीक है, उस मोहनस ने खोला। अब देखें, मैंने आपको एक टेबल कराया, आपने तीनों ही कर ली, तो इसलिए मैं पहले एक पे टाइम लगा रहा था ताकि आपको बाकी खुद से समझ आ जाए। ठीक है जी। ब्रदर फाहद होंगे यहाँ पे, आप भी जरा फातहा का टेबल करवा दें मुझे। जी ब्रदर फहद, चलें आगे चलते हैं अगर नहीं है तो। जी सिस्टर लुबीना, आप करा लें अगर हैंड रेज था आपका। जी। फतह, फतहू, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना, फतहत। एक्सीलेंट। तो देखें, ये हमने समझ लिया, फेले माजी का पहला सांचा हमने कर लिया। ठीक है, ये जो हमने तीन पढ़े हैं ना आज, आपने ये याद रखना है कि ये जो तीन है, फातहा, जाला और फाला, ये तीनों एक ग्रुप है, ये तीनों एक जैसे हैं। ठीक है, आपने एक कर लिया तो समझे आपने तीनों कर लिए। इनको आपने याद रखना है कि ये पहला ग्रुप पढ़ा है आज हमने। ठीक है, ये तीनों एक जैसे हैं। तो ये देखें, आप ये सवाल जवाब उसी तरीके से आएंगे। हल का मतलब आपको पता है क्या, और फाला का मतलब हल फाला, क्या उसने किया, तो जवाब वही आ जाएगा, नाम फाला, हाँ जी उसने किया। और अगर मैं कहूँ हल फालू, क्या उन सब ने किया, तो जवाब आ जाएगा नाम फालू, हाँ जी उन सब ने किया। और अगर आपसे पूछा जाए हल फालता, क्या आपने किया, तो जवाब वही अपोजिट, नाम फालतू। वही पैटर्न है सामने अपनी तरफ। ठीक है, हल फालता, नाम फालतू, हल फालतुम, नाम फालना। ठीक है जी, तो ये इतना मुश्किल नहीं, सेम वही पैटर्न चल रहा है। तो इसमें आप देखें, ये फाला और ये प्लेन की एग्जांपल बताई हुई है यहाँ पे समझाने के लिए, बच्चों की तरह यहाँ पे समझाया जा रहा है आपको कि जैसे एरोप्लेन टेक ऑफ कर जाए और दूर जा रहा हो तो आपको उसकी टेल नजर आती है, तो इसी तरह इसके टेल पे जो है इन सारे वर्ड्स के चेंजिंग होती है। ठीक है, और जैसे अभी अभी आपको दिखाते हैं, ये अब पहला सेट आपने देखे, फाला मैंने आपको करवाया, फातहा जाला आपने खुद से कर लिया है। फातहा फाला का ये इशारा है, फाला उसने किया, फातहा उसने खोला, जाला उसने बनाया, टेबल आपने कर ली है। तो जाला देखें, ये चेंजिंग सिर्फ देखें एंड पे होती है, जैसे ये फाला का टेबल लिखा हुआ है तो इसमें हमने जाला, जीम आ गया, सिर्फ फ्रंट पे चेंजिंग हुई है। ठीक है, और वही टेबल सेम बन गया। तो ये आपने खुद से बना लिया हुआ है, मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, ये तो आप कर चुके हैं जाला का टेबल। बाकी अब आप स्लाइड्स देख लीजिएगा, प्रैक्टिस भी आपने कर ली है। तो इसको भी हम स्किप करते हैं, और ये देखें फातहा का टेबल, ये भी आप कर चुके हैं। तो ये देखें, शुरू में अगर आप नोट करें ना, फाता फाता फाता, सबके शुरू में एंड पे, शुरू में यही है, लेकिन एंड पे चेंजिंग हो रही है। तो इसलिए वहां पे वो एरोप्लेन पे टेल की एग्जांपल दी हुई है कि इन सारे पहले माजी के अंदर एंड पे चेंजिंग होती है वर्ड्स में, शुरू में सेम ही रहता है। ठीक है, ये इसको समझाने का यहाँ पे मकसद है। बाकी टेबल आपने कर लिए हुए हैं, और नुक्ता तालीम पे हम चलते हैं। दूसरे होमवर्क के हवाले से आज की हमारी एक हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन बुसर रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, इस्लाम के अहकाम तो मेरे लिए बहुत हैं, बस आप मुझे ऐसी बात बताइए जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे। तो हमें ज्यादा से ज्यादा जिक्र अज़कार करने चाहिए, मौका माल की हमें दुआएं सारी आनी चाहिए। हम घर से रोज निकलते हैं, अंदर भी आते हैं, इसी तरह वॉशरूम हम यूज करते हैं, उसमें जाने की भी दुआ है, आने की भी दुआ है। कपड़े चेंज हम करते हैं, उसको पहनने की भी दुआ है, उतारने की भी है। इसी तरह घर से आप बाहर आने जाने की, किसी शहर में जाने की, इसी तरह बाजार में जाने की, तो ये सारी मौका महल की दुआएं, हमें सीढ़ियां चढ़ने की उतरने की हमें पता होनी चाहिए, ये भी जिक्र है। तो इसी तरह कुरान शरीफ को पढ़ना,
اور کم از کم اتنی آواز میں پڑھنا کہ آپ کی اپنی آواز آپ کے کانوں میں ضرور جائے. اسی لیے ہم ٹی پی آئی میں سب سے پہلے کہتے ہیں سنیے، کیونکہ سننے کا عمل سب سے پہلے آپ اپنے آواز کو اپنے کانوں میں سنائیں گے تو یہ جو آپ کے برین میں ڈیٹا سیو ہو رہا ہے نا، وہ آپ کی وائس کی وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں میری کئی دفعہ آواز نہیں آتی تو ساتھ ہی آپ جو ہے وہ مائک انمیوٹ کر کے بتانا مجھے شروع ہوتے ہیں کہ سر آواز نہیں آ رہی. تو یہ امپورٹنس ہے آواز کی، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس سے ہم وسوسوں سے بھی دور رہتے ہیں، تو ورنہ پھر ذکر بھول بھی جاتا ہوتا ہے. کئی دفعہ ڈسٹریکشن ہوتی ہے بہت زیادہ، کہ آپ راستے میں کہیں جا رہے ہیں اور پاس سے کوئی چیز گزری ہے تو آپ ذکر کرتے جا رہے ہیں تو آپ کو وہ چیز ہی بھول جاتی ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ کا ذہن بھٹک جاتا ہے، شیطان آپ کو بھلا دیتا ہے. لیکن اگر آپ کم از کم دھیمی آواز میں پڑھ رہے ہو تو آپ کو تھوڑی دیر بعد پھر یاد آ جاتا ہے کہ میں کوئی کام کر رہا تھا، میں ذرا اس کو کنٹینیو کر لوں. اور اب یہ جو آپ نے جعلہ کا ٹیبل کیا نا، کل جمعہ بھی ہے تو جمعے والے دن کی ایک سنت ہے کہ آپ نے ایک سورت پڑھنی ہوتی ہے. کون سی پڑھنی ہوتی ہے؟ سر سورۃ سورہ کاف. الکہف. سورہ کہف. سورہ تو سورہ کہف. کہف کے اندر سورہ کہف ہاؤلائی اور جعلہ، یہ ٹیبل بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. تو آپ نے ان کو ذرا غور سے دیکھنا ہے کہ یہ جعلہ تو آپ کو جگہ جگہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تو ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو ڈھونڈنا بھی ہے. تو ہمارا دماغ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ کبھی یہ تھکتا نہیں ہے، نہ ہی ہماری زبان کبھی تھکتی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا آپ نے کبھی کسی کو کہتے سنا ہے کہ آج میں نے بڑی زیادہ باتیں کی ہیں، میری زبان میں درد ہو رہا ہے؟ ایسا کوئی نہیں کہتا. تو اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ہمارا ایسا بنایا. تو اس لیے دوسرا ہوم ورک کیا ہے جی، کہ میموری یعنی حافظے سے کم از کم 5 منٹ کی تلاوت کیجئے چلتے پھرتے یا گھر کے کاموں میں، تاکہ چیزیں یاد رہیں اور نئی نئی صورتوں بھی یاد کریں. تو الحمدللہ آج کے لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور آج کے لیسن کے بعد تقریباً 28,000 ورڈز تک ہم پہنچ گئے ہیں الحمدللہ. یہ 7 ہوم ورک ہیں، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ، اور اپنے کسی دوست کو شامل حال رکھنے کا، نماز میں مختلف صورتوں کے حوالے سے، اپنے انتخاب کے حوالے سے، اور اللہ سے دعا مانگنے کے حوالے سے کہ ہم دعا مانگتے رہیں، کہ ہم شکر بھی ادا کرتے رہیں کہ آج ہم نے نئی چیز سیکھی. اور یہ پاکٹ کارڈ جو ہے نا آپ کے پاس کئی ہوگا، آپ کے پاس لوگوں کے پاس، اس کو ضرور استعمال کرتے رہیں. اس کے بعد تھوڑی سی جگہ کے اوپر آپ کو پورا لیسن مل جاتا ہے. تو خیر خصوصی طور پہ آپ مڈ کے قریب جا رہے ہیں تو وہاں سے آپ کو ریوائز کرنا بڑا آسان ہے، اور اس چیز کو سیکھیے بھی صحیح اور دوسروں کو سکھانے کے لیے بھی تیار رہیے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. انشاءاللہ ہم اس کو سیکھیں گے بھی اور سکھائیں گے بھی، اور پھر پراپر ٹریننگ چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ ملے گی بھی. اور بائی چانس ہمارا یہ جو کورس ہوگا وہ فائنل سرمنی میرا خیال ہے کہ 1 جنوری 2025 کو ہے، یعنی جب آپ نئے سال میں داخل ہوں گے تو آپ یہ کورس کر چکے ہوں گے. اور جنوری میں ہی نارملی ہماری ٹریننگ آتی ہوتی ہے QC1 کی، جس کے بعد آپ سرٹیفائڈ ٹیچر بن کے پراپر طریقے سے اس کو پڑھا بھی سکتے ہیں. تو اس کی بھی نیت رکھیے کہ انشاءاللہ ہم اس کو کروائیں گے. اور آپ نے ورک بک کے پیج کو کر لینا ہے، اور نیکسٹ آپ کو کوئز لیسن نمبر 8-9 کا بھیج دیا جائے گا، اس کو آپ نے اٹیمپٹ کر لینا ہے. تو پچھلے اگر کوئی کوئز رہتے ہیں تو ان کو آپ نے اب پورا کر لینا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ.